चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इसका मतलब पता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल बोल तो रहे हैं लेकिन मतलब नहीं पता। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। देख लें भाई, चलें यहाँ से पूछते हैं। कारी साहब, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। हर हाल में अल्लाह ताला का क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या मतलब हुआ? अला कुल्ली हाल अभी बताया तो है। हर हाल में अल्लाह पाक का जो तमाम आलमीन का रब है उसकी हम्द है, उसकी तारीफ़ है, उसका शुक्र है। जैसे उमर फैयाज़ भाई से भी मैं करता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उमर भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। बुध और जुमे के दिन आप ये हमारा प्रोग्राम देखा करते हैं मदनी चैनल की, किड्स मदनी चैनल की स्क्रीन पर। आइए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमें दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हम पर अल्लाह पाक रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, उतने हमारे गुनाह मिटेंगे, उतने हमारे दर्जात बुलंद होंगे, उतनी नेकियां हमारे जो है वो नामा अमाल में बढ़ा दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी। तो हमें कसरत से हमें दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। कसरत से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई बहुत सारे हम दुरूद पाक पढ़ें। एक दिन में हम बहुत सारे हम दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान टाइम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट, पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, पारा 4 सूरह निसा की आयत नंबर 17, आयत नंबर 17 की हमने तिलावत सुनी है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं।
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی گڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت شامل کر لی، ساتھ میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے آیت کا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انشاءاللہ الکریم کلام شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. सरवर कबू के मालिको मौला कबू तुझे, सरवर कबू के मालिको मौला कबू तुझे, सरवर कबू के मालिको मौला कबू तुझे, बाग खलील का गुले, बाग खलील का गुले, ज़बा कबू तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देखे कर अपने रहमत, बरसता नहीं देखे कर अपने रहमत, बदो पर भी बरसा दे, बरसाने वाले, बदो पर भी बरसा दे, बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सरकार का ओ जाने वाले, अरे सरकार का ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, रात भी चमकाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कलाम हम सुन रहे थे नात खां से कलाम आला हज़रत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद आने वाले। बहुत प्यारा कलाम, मशहूर कलाम, जो कि बच्चों को उम्मन याद भी होता है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जो किड्स मदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, सब मुतवज्जा हो जाएं, तवज्जो के साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि अगले सेगमेंट में हमें कुरान पाक के पैगामात सुनने को मिलेंगे। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 14 सूरह नहल की आयत नंबर 83 में इरशाद फरमाता है, यअरिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। वो अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर इसका इनकार कर देते हैं और इनमें अक्सर काफिर ही हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो आपने अभी आयत करीमा सुनी है, ये पारा नंबर 14 सूरह नहल की आयत नंबर 83 है। आयत नंबर कौन सी है? 83 आयत नंबर है, सूरह नहल है, पारा नंबर 14 है। और इस आयत में प्यारे बच्चों ये बताया गया है कि नेमतें, ये बताया गया है कि जो नेमतें इस सूरत में ज़िक्र की गई हैं, जैसा कि रहने के लिए अल्लाह पाक ने घर दिए, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के लिबास जो है वो अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाए हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको इस ताल्लुक़ से काफ़ी तफसील से बातें बयान की कि किस तरह अल्लाह पाक ने हमें लिबास की नेमतें अता फ़रमाई हुई हैं। तो मक्का शरीफ के नॉन मुस्लिम इन सब को पहचानते थे, उनको पता था कि ये सब नेमतें अल्लाह पाक ही की जानिब से हैं, ये रब ही हमें ये नेमतें अता फरमा रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो उस अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते थे, उस रब का शुक्र नहीं अदा करते थे। और इसकी एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह पाक की नेमत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। इस सूरत में आयत के माना ये हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानते हैं और समझते हैं कि आप अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत हैं। उनको पता है कि ये अल्लाह पाक के नबी हैं, अल्लाह पाक की नेमत हैं, अल्लाह पाक के रसूल हैं और नेमत खुदाबंदी के तौर पर हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस नेमत का इनकार करते थे और इनकार कर दिया करते थे, यानी आप पर वो ईमान नहीं लाते। और इस तरह उनमें अक्सर नॉन मुस्लिम ही हैं और वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करते। अब आप देखें कि निहाल भाई के इस आयत के अंदर जो है वो जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इनकार करते हैं, उनकी यूँ कह लें एक तरह से कि मज़म्मत बयान की जा रही है। तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें मयस्सर हैं। मयस्सर का मतलब ये है कि हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप सर के बालों से लेकर अपने पाँव के नाखून तक को देख लें तो अल्लाह पाक की नेमतों से भरपूर है, भरपूर है। और फिर भी हम अल्लाह पाक का शुक्र नहीं अदा कर रहे। दुनिया में लाखों लोग नाबीना हैं, आप नाबीना तो नहीं। दुनिया में लाखों लोग माजूर हैं, आप तो माजूर नहीं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो आप इस वक्त देख लें वो बेड पर होंगे, चल नहीं सकते, उनको खाना मुंह से नहीं वो खा सकते बेचारे, ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप के ज़रिए जो ग्लूकोज मिल रहा है या जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए ग़िज़ाइयत दी जा रही है, ड्रिपें लग रही हैं, उसके ज़रिए वो बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह बड़ा करीम है, उसने हमें बड़ी अच्छी हालत में रखा है और वो हकीम है, उसके हर काम के अंदर हिकमत होती है। तो इसलिए अल्लाह पाक की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें और आएँ मिलकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहना क्या है? पूरा कहना है जो आपको निहाल भाई ने शुरू में समझाया। क्या कहना है? अला कुल्ली हाल, ये कहना लाजमी है इन मानों पर कि बंदा जब ये जहन बना लेगा ना कि जिस हाल में मेरे मालिक ने रखा है मैं ठीक हूँ,
اب جس بندے کا چھوٹا مکان ہے وہ بڑے مکان کی تمنا کرتا ہے، اور جو اپنے مکان جو کرایہ دار ہے وہ ہمیشہ تمنا کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے مکان والا ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش کرنا اچھی بات ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن ناشکری یہ بری بات ہے۔ بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے نا، بھائی جو کرایہ دار ہے وہ دیکھے کہ لوگ جھگیوں میں تو بھی، جھگیوں کے اندر بھی تو رہ ہی رہے نا، ٹھیک ہے، لوگ پل کے نیچے بھی تو رہ ہی رہے ہیں۔ بندہ یہ دیکھے کہ جو پل والے جو جھگیوں کے اوپر رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھے کہ بھائی میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں، کم از کم جیل میں زندگی تو نہیں گزار رہا، سلاخوں کے پیچھے تو نہیں ہوں، ہیں؟ اور جو سلاخوں کے پیچھے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں کم از کم سلاخوں کے پیچھے ہی ہوں، بیڈ کے اوپر تو نہیں ہوں، بیمار تو نہیں ہوں، فالج کے اٹیک میں تو نہیں پڑا ہوا میں۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ دوسری آیت، پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 84 ہے یہ، اور اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں بھی اللہ پاک نے نان مسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، اور اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ پاک نے ان نان مسلم پر عذاب کی وعید اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے میری نعمتوں کا تو انکار کر دیا ہے، اب جب ان کا قیامت والے دن حشر ہوگا نا تو پھر وہ کیا ہوگا، اور قیامت والے دن ان کو جو عذاب دیا جائے گا اور جو عذاب کی وعیدیں یعنی ان کو جو پنشمنٹ دی جائے گی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کے سچ اور جھوٹ اور ایمان و کفر کی گواہی دے گا، اور یہ گواہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور پھر نان مسلم کو معذرت کرنے یا کسی بھی طرح کی کوئی بات کرنے، کوئی کلام کرنے یا دنیا کی طرف لوٹنے کی کوئی پرمیشن، کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس دن انہیں اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل ہے۔ اب یہ بات آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ آسان بات یہ ہے کہ بھئی عمل دنیا میں کرنا ہے اور اس کی جزا جو ہے، اس کا جو پھل ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ آخرت آپ کو وہاں پر آپ کو جو بھی مزے ہونے ہیں، جو آپ کو اچھا ملے گا، برا ملے گا، جو بھی آپ نے کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کو وہاں پر دیا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، رزلٹ اناؤنس وہاں پر ہوگا۔ صحیح۔ اور اب رزلٹ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور اچھا کس کا ہوگا کہ جس نے خوب تیاری کی ہوگی، اور برا کس کا ہوگا کہ جس نے نہ تیاری کی ہوگی، نہ امتحان ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھ کر ٹائم پاس کیا ہوگا، اور نہ اپنے قلم کو حرکت دی ہوگی، نہ کچھ اس نے کوئی تیاری کی ہوگی، نہ کچھ یاد کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر جس بندے نے عبادتیں نہیں کی ہوں گی، نہ عبادت کا بیج بویا ہے، ٹھیک ہے، نہ خوف خدا کے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کی ہے، نہ پانی لگایا ہے، اب وہ آخرت میں جا کر کیا کھیتی جو ہے وہ کاٹ سکے گا، کیا چیز تیار ہوگی؟ تو جو کفار ہیں ان کے لیے تو بربادی ہے ہی ہے کہ ان کو اللہ پاک کا عذاب پہنچے گا، اور جو اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا بندہ ہوگا تو اگر رب ناراض ہو گیا اور اس کی پکڑ ہو گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے ہمارے پاس، یہ سانس کی مالا ہماری ابھی جڑی ہوئی ہے۔ مالا آپ نے دیکھی ہے؟ مالا کس کو بولتے ہیں؟ ہار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف موتی اس کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پوری ایک سیکوینس کے ساتھ پورا چلا آ رہا ہوتا ہے، اور جہاں ہار ٹوٹتا ہے سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سانس کی جو مالا ہے یہ ابھی جڑی ہوئی ہے، کنٹینیوسلی ہم ایک سانس کے بعد دوسری سانس لے رہے ہیں، اور جہاں یہ مالا ٹوٹی وہیں ہمارے جسم سے ہماری روح کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آج زندگی ہے، عمل کر لیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو انشاءاللہ العزیز کہیں نہیں جانے دے گا۔ اتنے زبردست مواقع آپ کو فراہم کیے جاتے ہیں
کہ بندہ سوچ کر جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ کتنے زبردست آپ کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مدنی قافلے زور و شور سے سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، دھوم دھام سے سرکار کا میلاد منائیں گے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو رہا ہے، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہو رہا ہے، کیسٹ اجتماع کی ترکیب ہو رہی ہے، چوک درس ہو رہے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو رہا ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فجر کے بعد آپ کو تفسیر سنائی جا رہی ہے، مغرب کے بعد آپ کو جو ہے وہ سورہ ملک سنائی جا رہی ہے یا درس سنایا جا رہا ہے، اور بعض مسجدوں میں عشاء کے بعد سورہ ملک سنائی جا رہی ہے۔ تو کتنے زبردست مواقع ہیں، اور مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے، بچوں کا مدنی چینل الگ ہے اور کڈز مدنی چینل الگ ہے، اور دیگر مدنی چینل ہمارا جو بڑوں کے لیے وہ ایک الگ ہے، اور بزرگوں کا مدنی چینل بھی اب تو شروع ہو چکا ہے یکم محرم الحرام سے، وہ ایک اپنی دھومیں جو ہے وہ مچا رہا ہے۔ تو کتنا زبردست، عربی مدنی چینل الگ ہے، اگر آپ عربی سمجھنے والے ہیں عربی مدنی چینل الگ چل رہا ہے، اردو کے اندر مدنی چینل الگ چل رہا ہے، انگلش میں مدنی چینل الگ چل رہا ہے، بنگلہ میں مدنی چینل الگ چل رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اور کیا کریں آپ کے لیے؟ سوشل میڈیا کے اوپر آپ چلے جائیں تو ہمارے مختلف لینگویجز کے اندر، چائنیز لینگویج کے اندر الگ پیج بنے ہوئے ہیں، آپ کو چائنیز لینگویج چاہیے، پرتگال کے اندر آپ رہتے ہیں پرتگی آپ کو آتی ہے، آپ کے لیے ہم نے وہاں پر جو ہے وہ پیج بنائے ہوئے ہیں۔ تو اتنے زبردست مواقع ہیں، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ آفیشیل ہے اس کا آپ لنک جو ہے وہ URL لنک جو ہے وہ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس لنک پر آپ جائیں، یہ ہماری گلوبل ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر مختلف لینگویجز کا آپشن آ رہا ہوگا، آپ جو لینگویج سمجھتے ہیں اس لینگویج پر کلک کریں اور آپ کی لینگویج سے متعلقہ مواد، ویڈیوز، آڈیوز، رسالے اور جو ہے وہ پمفلیٹس اور جتنا بھی یوں سمجھ لیں کہ ملٹی میڈیا کا اور میڈیا کا جتنا بھی متعلقہ آپ کے پاس مواد ہے وہ سب وہاں پر آ جائے گا۔ آپ اس سے استفادہ کریں، استفادہ کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ حاصل کریں اور برکتیں حاصل کریں، علم دین سیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری گفتگو ہوئی اور اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے بھی ہم نے سنا ہے، اور عمر فیاض بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ مدنی چینل اور یہ دعوت اسلامی بھی اللہ پاک کی نعمت ہے؟ جی بالکل ایسا ہی، بہت بڑی نعمت ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ دعوت اسلامی اور مدنی چینل یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نعمت پر بھی اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ جب مدنی چینل جو ہے وہ ان کے ملک کے اندر پہنچتا ہے اور وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ان کے مجھے تاثرات یہ تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی اعتبار سے بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں، کیونکہ باہر کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر اتنی زیادہ مسجدیں نہیں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بیانات کرنے کے لیے اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ بھی بیانات ہو رہے ہیں میں سنوں، محفلوں میں شرکت کروں، تو وہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے سہولت نہیں ہے۔ تو مدنی چینل اتنی زبردست ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ گھر بیٹھے ان کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، کئی سیٹلائٹس کے ذریعے ہمارا مدنی چینل اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر چل رہا ہے۔ اور اگر آپ کی ٹی وی اسکرین پر ایک مثال ہے، نہیں بھی آپ آ رہا ہے، ویسے تو کئی جگہوں پر کئی ممالک میں، دنیا بھر کے کئی ممالک میں آ رہا ہے، لیکن اگر نہیں بھی پہنچ پا رہا ہے تو آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ اب تو جو ٹی وی گھر کے اندر لگے ہوتے ہیں، LCD لگی ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اینڈرائڈ ہوتی ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ وہاں سے مدنی چینل یوٹیوب کے اوپر جائیں، لکھیں مدنی چینل لائیو، آپ کے سامنے مدنی چینل لائیو آ جائے گا، آپ لگائیں، برکتیں حاصل کریں۔ تو دعوت اسلامی تو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو آپ کے سلسلے کا وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کی IP کے اندر ڈائریکٹر صاحب کی آواز آئے گی کہ اگر دیگر سیگمنٹس بھی ہیں۔ تو بس میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کس فیلڈ میں کام نہیں کر رہی۔ آپ اس کو اگر کیٹیگرائز کریں نا، میں کیٹیگرائز کر دیتا ہوں، دعوت اسلامی علمی فیلڈ میں، تعلیمی فیلڈ میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں کس طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے اسکولنگ سسٹم بنایا دارالمدینہ، ٹھیک ہے، اگر آپ دارالمدینہ کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو داخل نہیں کروا سکتے، جگہ نہیں مل پا رہی ہے، فیضان اسکولنگ سسٹم الگ سے یہ اسکولنگ سسٹم ہے، آپ وہاں جائیں، آپ بھی دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ سے، دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیا دارالمدینہ سے پڑھ لیا ماشاءاللہ، اب کہاں ہیں؟ جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ یہ بھی تو ایک ایجوکیشن کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آپ کو عالم بنایا جا رہا ہے، مدرسۃ المدینہ میں آپ کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنایا جا رہا ہے، یہ سارے ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کوئی برانچ نہیں ہے، آپ کسی ایسے ملک میں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ابھی تک ہماری برانچ نہیں کھلی ہے، کوئی بات نہیں ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی ہماری موجود ہے، آپ جو ہے وہ آن لائن جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ آپ مختلف کورسز کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی FGRF فلاحی خدمات میں اپنی جو ہے وہ خدمات انجام دے رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، اور غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، پاکستان کے اندر، شام کے اندر، ترکی کے اندر، جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے،
دعوت اسلامی ان کی خیر خواہی کر رہی ہے. اور کوئی ویسے پریشان ہے، تعویذ چاہیے، دعوت اسلامی کا روحانی علاج جو ہے وہ شعبہ ہمارے پاس قائم ہے. آپ کو جو ہے وہ اپنے بچے کو پڑھانا ہے، مستقبل کو سنوارنا ہے، ایجوکیشن کے اتنے زبردست ساری فیلڈ ہمارے پاس موجود ہے. مدنی چینل آپ کے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے. ہر طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر دعوت اسلامی اتنا زبردست کام کر رہی ہے کہ بندہ سنتا چلے جائے اور کہتا چلے جائے کہ واہ سبحان اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے پیر مرشد مولانا قبلہ الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے اتنا زبردست تحفہ دیا. اللہ پاک سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، اور بروں کی برائی سے، شریروں کی شرارت سے اللہ پاک محفوظ و مامون رکھے، اور یوں ہی دعوت اسلامی کا فیضان جو ہے وہ جاری اور ساری ہوتا رہے. وہ امیر السنت نے یہ دعا بھی کی ہے نا کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اور اللہ کے فضل سے دھوم مچی ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، نعمتوں کے حوالے سے بات ہوئی، مدنی چینل کے حوالے سے بات ہوئی، دعوت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی، اتنی ساری آج گفتگو ہو گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ پاک کی اتنی ساری نعمتیں ہیں تو ہمیں بھی تو پھر اللہ پاک کی فرما برداری کرنی چاہیے، نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے شکر کو بجا لانا چاہیے. اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو دینی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کی فیلڈ میں ہو. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں تو یوٹیوب پر بھی ہم ہیں، فیس بک پر بھی ہم ہیں، انسٹاگرام پر بھی ہم ہیں، ٹویٹر پر بھی ہم. جہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو ہمارے پلیٹ فارمز انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے، مل جائیں گے. آپ انہیں سبسکرائب بھی کر لیجئے، فالو بھی کر لیجئے، اور ویڈیوز کو بھی دیکھیے، ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے، نیکی کی دعوت کو عام کیجئے. نیکی کی دعوت آپ نے ویسے بھی عام کرنی ہے، فزیکلی بھی نیکی کی دعوت آپ نے عام کرنی ہے. لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، اچھائی کی دعوت دینی ہے، خود بھی اچھے اعمال کرنے ہیں. اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، جو موبائل کے ذریعے غلط کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، غلط کنٹینٹ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے اور غلط کنٹینٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہے، اور دعوت اسلامی اچھے کنٹینٹ کو پروموٹ کر رہی ہے، دینی کنٹینٹ کو پروموٹ کر رہی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے، یہ آپ کا حصے کا کام ہے کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں اور آگے لوگوں تک. حال بھائی آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہے، تو آپ نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ دعوت اسلامی کی ان سب چیزوں سے استفادہ کریں، دین حاصل کریں، سب کچھ کریں. تو ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کے تعاون سے ہی سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل پر کبھی کوئی ایڈ چلا ہے، کبھی کوئی ایڈورٹائز چلا ہے، کبھی اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا. بالکل جو ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ اسی طرح سسٹم چلا آ رہا ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل زکوٰۃ پر نہیں چلتا، زکوٰۃ بالکل اس کے اندر نہیں لگتی ہے. اور ہمارے ساتھ جو مختلف قسم کے افراد ہیں وہ تعاون کرتے ہیں اور ان کے تعاون سے ہی چلتا ہے. تو آپ بھی اسی طرح تعاون کریں، دیگر شعبات میں تعاون کریں. آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، تو آپ وہاں آئیں، FGRF میں آئیں. آپ نے بچوں کو پڑھوانا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں. ہر طرح کی فیلڈ موجود ہے، اور جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کا حلال پیسہ خرچ ہوگا انشاءاللہ. چلے جی سبحان اللہ. جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مکہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا، تو ان کی بیوی بچوں نے انہیں روکا اور کہا، آپ کے علیحدہ ہونے پر ہم صبر نہ کر سکیں گے، اگر آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے. یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے. کچھ عرصے کے بعد
انہوں نے ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر، ایکسپرٹ اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے منع کر رہے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم و فقہ میں ان سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق ختم کرنے سے بھی روکا گیا اور اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط کرو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے نہ رکو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت جان لینے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی غلطیاں معاف کر دو تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ تو پیارے بچوں، اس آیت سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ جو بیوی بچے اللہ پاک کی اطاعت، فرما برداری، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں، وہ ایک اعتبار سے تمہارے دشمن ہے کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ بیوے بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ پاک کو محبوب ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرے گا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کے نازل ہونے کی وجہ، آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا ہمارے سیگمنٹ بیان نزول میں۔ اس سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں قرآنی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ نام سے واضح ہے، ہم کیا بیان کریں گے آپ کو؟ ایک واقعہ۔ ایک اسٹوری ہوگی، ایک واقعہ ہوگا، اور وہ جو واقعہ ہے وہ قرآنی واقعہ ہے، یعنی وہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو ہم بیان کریں گے، اور آج جو ہم واقعہ سیکھیں گے وہ ہے 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کا۔ اور وہ جو مدد کی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور کنہوں نے کی ہے؟ فرشتوں نے۔ کنہوں نے مدد کی ہے؟ اور کتنے ہزار تھے وہ؟ 5000 فرشتوں نے مدد کی ہے مسلمانوں کی۔ وہ کیا واقعہ تھا، کون سا موقع تھا، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، جنگ بدر 2 ہجری 17 رمضان شریف جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی۔ کتنے تھے مسلمان؟ 313۔ ہاں، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ شامل رہنا ہے۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ اور نان مسلمز کی تعداد 1000 تھی۔ کتنے تھے؟ 1000۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ 313 ہیں، یعنی کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اور جو غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، وہ تعداد کے حساب سے زیادہ تھے۔ پیارے بچوں، اس جنگ سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے، اور اس قدر آپ نے دعا کی کہ دعا مانگتے مانگتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر جو چادر تھی وہ زمین پر تشریف لے کر آ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر جو ہے وہ التجا کر رہے تھے کہ جو کندھوں پر چادر تھی وہ زمین پر تشریف لے آئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس طرح دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام اس قدر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اس کنڈیشن کے اندر، تو آپ جو ہے وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک چادر اٹھا کر آپ علیہ السلام کے کندھوں پر ڈالی، اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آرام فرما لیجیے، آپ نے بہت دعا کی ہے، اب آپ تھوڑا سا آرام بھی فرما لیجیے، اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔
تو آپ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر نبی پاک اسلام نے دعا ختم فرما دی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی، ایک بشارت دی، اور آقا کریم اسلام نے ان کو یہ خوشخبری دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے تو اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہنا، کیا بات ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا، کفار کے خلاف محاذرائی کرتے رہنا، جنگ کرتے رہنا، انشاءاللہ فرشتوں کی فوج تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر پیارے بچوں، اللہ پاک نے مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی، اور مسلمانوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا، ایسا شاندار مقابلہ کیا کہ بظاہری طور پر تو مسلمان 313 تھے نا، تو بظاہری طور پر ان مسلمانوں نے ایسا شاندار مقابلہ کیا کہ جو ہے وہ غیر مسلمز ناکام ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ اور پیارے پیارے بچوں، اس جو میدان جنگ کا جو پورا واقعہ ہے نا، اس جنگ کے میدان کو سجنے سے ایک دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے پہلے والی جو رات تھی، آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک اسلام کو اللہ پاک نے کیسا علم غیب عطا فرمایا، ہونے والا کام پہلے سے ہی جان لیتے ہیں۔ ابھی ایک رات پہلے تشریف لائے ہیں، بھئی جنگ تو نہیں ہوئی ہے نا، نبی پاک اسلام میدان میں تشریف لاتے ہیں اور میدان میں تشریف لانے کے بعد اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فلاں کافر یہاں پر قتل کیا جائے گا، فلاں کافر یہاں پر قتل کیا جائے گا، اور نبی پاک اسلام نے کفار کے نام بھی بتائے کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ نام کا کافر یہاں مرے گا، اور اشارہ کر کے نبی پاک اسلام نے بتایا، اور اس کافر کی ڈیڈ باڈی کل یہاں سے ملے گی۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اور جب جنگ ہوئی تو جنگ کرنے کے بعد جب ہم نے جا کر دیکھا تو جہاں نبی پاک اسلام نے اشارہ فرمایا تھا اس غیر مسلم نان مسلم کی ڈیڈ باڈی وہیں پر موجود تھی، نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، جہاں مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہیں پر اس شخص کو مرا ہوا پایا گیا تھا۔ سبحان یہ نبی پاک اسلام کا معجزہ تھا کہ پہلے ہی بتا دیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر پایا جائے گا۔ پیارے پیارے بچوں، میدان بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور اتنا سامان ان کے پاس موجود بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت موجود تھی۔ حال بھائی، ایمان کی جو دولت ہوتی ہے نا، یہ ایسی شاندار دولت ہوتی ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے نا، تو پھر اس کے لیے غیب سے ایسے راستے اور دروازے کھلتے ہیں کہ انسان خود جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس سچا ایمان تھا، وہ لوگ سچی محبت کرتے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے، اور ان کو اپنی جان سے بڑھ کر دین اسلام پیارا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ سچی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بس پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور فرشتوں کی فوج آئی اور فرشتوں کی فوج نے مدد کی، اور اس وقت کے جو کفار تھے وہ بتاتے ہیں کہ مارنے والا جو ہے وہ کوئی مار رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ گردن اڑ رہی ہے اور بندہ مر رہا ہے، اور وہ مار کون رہا ہے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ کون بندہ مار رہا ہے۔ وہ فرشتے تھے جو اللہ پاک نے غیب سے نازل فرمائے تھے اور مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے جنگ بدر کا واقعہ، یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس بدری چینل کے ناظرین، مسلمانوں کی ایک عظیم فتح، بہت جو ہے وہ ایک اہمیت کی حامل مسلمانوں کی تاریخ میں جو جنگ بدر تھی، جو غزوہ بدر تھا، آج ہم نے اس کا واقعہ سنا ہے جو کہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہت پیاری بات جو ہمیں پتہ چلی، پورا واقعہ ہی پیارا تھا، پورا واقعہ ہی اچھا تھا، لیکن ایک جو یوں کہیں کہ ایک مرکزی پوائنٹ جو ہے، بہت جو پیارا پوائنٹ ہے عمر فیاض بھائی، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے ہی صحابہ کو خبر دے دی تھی کہ بھائی اس جگہ ابو جہل نے مرنا ہے، اس جگہ عتبہ نے مرنا ہے، اس جگہ شیبہ نے مرنا ہے، اور کسی شاعر نے لکھا ہے کہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، حضور
جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں اور اسے شو بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ ترجمہ کنز العرفان، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن ہرگز یہ نہیں کر سکتا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت رکھے، اگرچہ وہ اس کے خاص رشتہ دار ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا حق بھی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کا کچھ حق نہیں۔ جیسے اس مثال سے سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی رکھو، ماں یا باپ یا دوست کہے کہ داڑھی نہ رکھو، یہ درست نہیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں یا باپ کہے کہ یہ کام نہ کرو تو ماں کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے پہلے ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، شان محمد سیگمنٹ تھا اور فہد بھائی نے بہت پیاری پیاری ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات جو ہمیں بہت پیاری پتہ چلی کہ اللہ پاک کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، ان کا حکم سب سے اوپر ہے، ان کی بات سب سے اوپر ہے۔ اگر کسی کی اطاعت کی جائے گی، کسی کی فرما برداری کی جائے گی، کسی کے حکم پر عمل کیا جائے گا، کسی کی بات کو مانا جائے گا تو وہ اللہ پاک کے فرمان کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد مانا جائے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ پاک کی بات سے یا ان کے حکم سے کوئی چیز ٹکراتی ہے، کوئی بات ٹکراتی ہے تو چاہے وہ ماں باپ ہی کہیں، وہ ہمیں نہیں ماننی اور نہیں مانی جائے گی۔ کوئی دوست کہے کہ بھائی داڑھی نہ رکھو، بہت پیاری مثال سے سمجھایا گیا کہ کوئی دوست کہے داڑھی نہ رکھو، یہ تھوڑی بڑوں کے لیے بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست کہتا ہے داڑھی نہ رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی پیاری سنت ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر، تقریباً 700 سے زائد مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو ہمیں نماز کو پڑھنا ہے۔ کوئی دوست کہے کہ یار ابھی تو ٹائم ہے، ابھی چھوڑو، کیا جماعت کی پڑھی ہے تمہیں، بعد میں جا کے مسجد میں وضو کر کے پڑھ لینا، تو یہ معاذ اللہ بہت بری بات ہے اور ایسے دوست کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی فرصت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دوست کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ پاک کے حکم سے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، نماز ادا کرنی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اس کی ضرور کوشش کرنی ہے۔ جی کس پدری یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے اس پوری گفتگو سے فہد بھائی کی، کہ جو اس کا مرکزی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو بات آپ نے جو بات کر دی کہ بھئی ان کا حکم سب سے آگے۔ ٹھیک ہے، دوسری جو مرکزی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر مسلم ہیں یا جو نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں یا ان کی باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں، ان پر ایمان نہ لانے والے ہیں، اگرچہ وہ کوئی بھی ہوں، آپ کے جتنے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، ان سے پھر آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان سے پھر آپ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا، جو رسول اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہمیں سیرت سے بھی
درس ملتا ہے. تو ہمیں ان کو نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے جو اس طرح کے افراد ہیں. آپ نے تو ون شاٹ کہہ دیا کہ ایسے دوست کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, تو ایسے دوست کو پہلے نیکی کی دعوت دینی چاہیے, اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے کام نہ کریں. آئیں آپ بھی, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھیں, آپ بولیں چلو بھائی. جب وہ آپ کو نماز نہ پڑھنے کا کہہ سکتا ہے, آپ اس کو نماز پڑھنے کا نہیں کہہ سکتے, کہنا چاہیے اس کو. تو اس کو بھی نیکی کی دعوت دیں, وہ برائی کی دعوت دے رہا ہے, آپ نیکی کی دعوت دیں. اور پھر اگر آپ کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں نکل رہا, پھر آپ چھوڑ دیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین, سبحان اللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, انہی اچھی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اور خوبصورت سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی قسط, آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں.